बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ महीने हमने ये सवाल उठाया कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है। ये मखसूस नशिस्तों का मामला था। अब मामला ये आ गया है कि ये सवाल उठाना पड़ रहा है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या आइन सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बैठे जब मेंबरान किसी कानून को पास करते हैं तो फिर यह लाजिम होता है उस पार्लियामेंट की सॉवरेंटी के लिए कि हम उस पर अमल करें और उसको नाफिज किया जाए और सब उसको कबूल करें। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हमारा आइन कहता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसे पीका तरमीमी एक्ट कहा जा रहा है और वो आज़ादी इजहार राय के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको मुतासिर करेगा। तो पार्लियामेंट अगर ये कानून पास कर रही है और आइन हमें कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको मजरू नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कौन है? आज ये सवाल हम उठाएंगे। उसके साथ साथ ये कानून सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि जब मैं आपके साथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मुखातिब हूं और उसके साथ मेरे तज्जियाकार आपके साथ मुखातिब होंगे अपनी राय को लेकर, तो हम ऑलरेडी एक कानून के तहत फिल्टर होकर आप तक कोई भी बात या कोई भी राय पहुंचाते हैं, और वो कानून होता है पेमरा का। जब मेरा यही प्रोग्राम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर जाकर अपलोड होगा, इसी प्रोग्राम के क्लिप्स और यहां पर दी गई राय डिजिटल और सोशल मीडिया पर जाकर जब अपलोड होगी तो उस पर एक अलहदा कानून नाफिज किया जाएगा जिसे पीका एक्ट कहा जा रहा है। यानी दो अलहदा अलहदा किस्म के कानून रखे गए हैं एक ही चीज के पैमाने के लिए। फिर जर्नलिस्ट की तादाद आप देख लें कितनी है पूरी पाकिस्तान की आबादी के अंदर कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आम लोग हैं। तो ये पीका का कानून सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं बल्कि एक आम शख्स की जो राय है उसके इजहार के लिए उसको मुतासिर करता है। अब असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये भी है कि हम देखते हैं कि हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, सोच नहीं बदलती। 2018 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये जब कानून आता है तो उस वक्त PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें जर्नलिस्ट के साथ खड़ी दिखाई देती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये बातें नहीं भूलेंगे। आज जब उनकी हुकूमत आती है तो फिर वैसा ही कानून लेकर आते हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्नलिस्ट के साथ खड़ी दिखाई देती है। तो क्या हुकूमतों की सोच नहीं बदलती या हुकूमतों के पास सोच होती ही नहीं है? यह भी सवाल आज हम उठाएंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार, सबसे ज्यादा तवक्को अगर किसी जमात से जर्नलिस्ट को भी थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार 2008 से 2013 की हुकूमत के अंदर रहा, जिसमें बहुत तनकीद की जाती थी आसिफ अली जरदारी साहब पर, यूसुफ रजा गिलानी साहब पर, उसके बावजूद किसी किस्म का चार्ज बैक नहीं आता था। वो बड़ी खुले दिल के साथ उसको एक्सेप्ट करते थे। तो आज उनका जो किरदार था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तमाम प्रोसेस का हिस्सा भी बने हैं और तमाम प्रोसेस या इस कानून से इनकारी भी दिखाई देते हैं। दाग देलवी साहब का शेर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सूट करता है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। एक तो ये मामला है, दूसरा मुज़ाकरात का मामला भी इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसमें डेडलॉक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ऑपोजिशन को देखा जाए, खुसूसी तौर पर गुज़िश्ता एक दहाई के अंदर देखा जाए तो ऑपोजिशन बहुत से शिकवे और शिकायतें एस्टैब्लिशमेंट से करती है। खास तौर पर आप देखें कि 2018 के बाद PMLN को बहुत से शिकवे और शिकायतें थे और इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से शिकवे और शिकायतें हैं। लेकिन जहां पर ऑपोजिशन शिकवे और शिकायतें एस्टैब्लिशमेंट से कर रही होती है, वहीं कहीं ना कहीं उनके मुज़ाकरात भी जारी होते हैं। अगर 2022 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सख्त बयानिया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लेकर चल रही थी तो दूसरी जानिब हमें PMLN से ही मालूम होता था कि उनके ताल्लुकात भी हैं और मीटिंग्स भी हो रही हैं, उसके नतीजे में PDM बनती है। आज इमरान खान, जिनका पूरा बयानिया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था, आज उनके बारे में यह बात की जाती है जबकि वो एस्टैब्लिशमेंट से उनके मुलाकातें हो रही हैं तो वो बड़े मुतमईन और फखरिया अंदाज में उनके रहनुमा उसको पेश करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि दूसरी मुलाकात भी हो गई है तो मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ खामोशी इख्तियार की जाती है। इन दोनों मामलात में हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ नजम साकिब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं नजम साकिब साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। यही बुनियादी सवाल कि एक कानून पार्लियामेंट बनाती है, एक राइट हमें आइन देता है, तो फिर कौन है सुप्रीम? सबसे पहले तो ज़ौक ये बताइए कि ये जो आपने पट्टी पहनी हुई है
کیونکہ آپ نے پیمرا کا بھی ذکر کیا ہے, آپ نے پیکا کے امینڈمنٹ ایکٹ کا بھی ذکر کیا ہے, آپ نے پی 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 کے جو توقعات تھی ان سے پیکا یعنی خاص طور پہ پیکا کے بارے میں, ان کے بارے میں بھی آپ نے بات کی ہے. تو یہ پٹی آپ نے کس کے سوگ میں یعنی پہنی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. میں طریقہ کار کے سوگ میں پہنی ہے. جس طریقہ کار سے اس قانون کو پاس کیا گیا اس میں احتجاجن جو ہے یہ پٹی پہنی گئی ہے. چلیے ٹھیک ہے, اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. پوائنٹ جو ہے وہ پہنچ گیا. دیکھیے جہاں تک اس کا ہے نا کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے, کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, کہ جوڈیشری کے یعنی گورنمنٹ یعنی کہ انتظامیہ یا جو منتظم اعلیٰ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ بحث چلتی رہے گی. پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ جمہوریت کے ہیں نا سارے, جمہوریت میں ہی ہوتا ہے, ایک آئین ہوتا ہے, ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے, ایک جوڈیشری ہوتی ہے, ایک آپ کی ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, لیجسلیچرز آتے ہیں جو قانون بناتے ہیں. ان سب سے مل کے ہی جمہوریت آتی ہے, اور اس میں عوام جو ہے وہ بیسیکلی بائی دا پیپل فار دا پیپل. یہ تو بعد کی بات ہے کہ آئین سپریم ہے کہ یعنی پارلیمنٹ سپریم ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ جمہوریت کدھر ہے؟ یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے, آپ بتائیے مجھے, کیا اس کو عوام کی قبولیت یا اس کے بارے میں مقبولیت اس کی جو ہے وہ کتنی ہے؟ تو پہلے تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جمہوریت کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں. اگر آپ 1947-48 سے شروع کریں, ادھر بات ہوتی ہے جمہوریت خطرے میں آتی ہے, جمہوریت کو بچانے کے لیے لوگ آتے ہیں, اور پھر جمہوریت جو آتی ہے اس کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین پھر وہ یہی کرتے ہیں جو کر رہے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے 26ویں ترمیم لانی ہے, ہم نے ججوں کا یعنی ان کو کرنا ہے کہ ہم اپوائنٹ کریں گے, ہم ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے, لہٰذا یہ تو آئے گی اور یہ جمہوریت کا تقاضا ہے. اسی طرح سے پیکا کی آپ نے بات کی ہے. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم لوگ اس طرح کے سوالات میں کیوں گم ہیں کہ پیکا کیوں آ رہا ہے, پیمرا یہ کیا کر رہا ہے, جمہوریت فلانی جگہ چلی گئی ہے, کون سپریم ہے. اگر تو آئیڈیل صورتحال ہے, یہ کوئی کلوزیم ہے یعنی پرانے گریس میں, اور وہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, ارسٹوٹل کھڑا ہوا ہے اور ادھر سوکریٹیز ہے اور پلیٹو ہے, اور وہ ایک آئیڈیل قسم کی حالات میں آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں, پھر تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. ادھر تو یہ ہے جس طرح آپ نے پیپلز پارٹی کا بتایا کہ ایک پارٹی جس سے کہ توقع تھی اس کی کہ کم از کم ساتھ ہی دے دے. آپ یقین کیجئے سب سے زیادہ جو مناسب جواب تھا نا وہ عرفان صدیقی صاحب کا تھا کہ اس کو اس حد تک ہم جو ہے وہ اس کو کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایک متناسب قسم کا جواب. آپ دیکھ لیجئے اس کا ریئیکشن. اور اب یہ جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے, خاص طور پہ جب آپ کی بار کونسل بیچ میں آتی ہیں, آپ کے ٹیچرز بیچ میں آ جائیں گے اور ان کے اپنے اپنے مسائل جو ہیں وہ اس میں مرج ہوں گے, تو ایک تحریک شروع ہو سکتی ہے جس کا اس وقت کی حکومت کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ جب آبجیکٹیو جو ہے جب بھی کوئی قانون آتا ہے نا اس قسم کا تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو تب سمجھ آئے گی جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے. یہی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس وقت کہا گیا تھا, یہی آج پی ایم ایل این کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا احساس تب ہوگا کہ جب وہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے. دیکھیں جی, وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے, کہ ہم نے سبق سیکھ لیا. آپ اسی طرح سے تجربے کرتے رہیں گے, سبق سیکھتے رہیں گے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے پاور پالیٹکس کرنی ہے. آپ جیل کے اندر ہیں تو آپ باہر آ کے یعنی چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بن جائیں. آپ باہر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں دائیں بائیں کر کے آپ کو جو ہے وہ لیڈر آف دی یعنی اپوزیشن بنا دیا جائے, یا آپ کو ایوان کا لیڈر بنا دیا جائے, پرائم منسٹر بنا دیا جائے. مقصد عوام ہے ہی نہیں. اور اگر مقصد عوام نہیں ہے تو پھر دلیل کہاں پہ ہے؟ مجھے بتائیے گا. اب آتے ہیں مذاکرات پہ. کوئکلی ایک دو باتیں میں کر دوں. پرائم منسٹر صاحب نے یہ پیشکش کی ہے اور ان کو صاف پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا آئے گا. ایک بات اس میں سے لے کے اپنا اس پہ کامنٹ اور تجزیہ بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے 9 مئی پہ یا اس الیکشن پہ, مینڈیٹ پہ, یا 26 نومبر پہ, تو پھر 2018 کے الیکشن پہ بھی کرا لیتے ہیں ایک جوڈیشل کمیشن. تو مجھے ہنسی آ گئی. 2014 کا بھی ذکر کیا انہوں نے. تو بات آئے گی وہ جو
جی جی بالکل, کہ اس میں دھرنے اور یہ سارا کچھ اگر ہونے لگے تو میں اس سے شروع نہیں کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو وہ 2/3 اکثریت کیسے مل گئی اس کا بھی کریں, یا سعد رفیق کیسے ہار گیا اور خواجہ آصف کیسے جیت گئے اس کا کریں, آؤن چودھری کا دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ. میں یہ نہیں کروں گا. میں کہوں گا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ایوب خان اور وہ جو پہلی محترمہ تھی پاکستان کی, محترمہ فاطمہ جناح, اس الیکشن سے شروع کریں نا, آتے جائیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اس حمام میں سارے دنگے ہیں. اس میں کوئی ایسا یعنی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہے گا اچھا بھائی یہ تو. صاف ظاہر ہوا ذوق کہ یہ جو بات آئی تھی یعنی اس کی مذاکرات کی, ہم اس پینل میں کئی دفعہ اس کا اعادہ کر چکے کہ یہ صفر ہے, وہ صفر نکل آیا. اب اس صفر کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں, حکومت کا کچھ نہیں جائے گا اگر وہ مذاکرات میں آ جاتے ہیں, کیونکہ حکومت کو پتہ ہے ان کے بیسک جو وہ ہیں وہ تو ہم نے کرنے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ جوڈیشل کمیشن ہے, عمران کو رہا کرو, اسیران کو رہا کرو, یہ ساری کھکھیڑ جو ہے یہ مجھے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جو آپ نے آنا ہوتا ہے نا اپنی آنے والی تھاں پہ, تو پی ٹی آئی اپنے آنے والی تھاں پہ واپس آ رہی ہے کہ باقی جو آپ کی ہیں یعنی وہ جو آپ کی پارٹیاں وہ ان کو ملا کے کرتے ہیں. تو یہ کام جب آپ حکومت میں تھے 2018 کی حکومت میں, اس وقت کی سولو فلائٹ آپ کو یاد آنی چاہیے. اور اس وقت کی آخری بات, انصاف کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں انصاف ملتا ہو. پاکستان میں دیکھ لیجئے, تحریک انصاف تو ہے لیکن کیا انصاف ہے جس کی توقع پی ٹی آئی کو ہے یا پرائم منسٹر شہباز شریف کو ہے کہ ان کے ساتھ 2018 میں جو ہاتھ ہو گیا تھا اس پہ انصاف ملے گا؟ لہٰذا یہ صورتحال جو ہے اسی طرح سے ایک گول چکر میں چلتی رہے گی. اچھا راؤ صاحب, کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلی حکومت ہو یا یہ والی حکومت ہو, یہ ایکٹ تو سیم رہا, تو کیا وجہ ہے کہ حکومتوں کا جو رویہ ہے یا جو سوچ ہے وہ نہیں بدلتی؟ اور پھر جب ہم پارلیمنٹیرین سے بات کرتے ہیں جو یہ قانون پاس کرتے ہیں جن کے ووٹ سے پاس ہوتا ہے, تو ایک تو ان کو قانون کا پتہ بھی نہیں ہوتا, دوسرا وہ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ کیسی مجبوری ہے جس میں اپنی تنخواہ بڑھانی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, چاہے بجٹ میں پیسے ہوں نہ ہوں, اور جب قانون کا مسئلہ ہے, عوام کے حقوق سلب کرنے کا مسئلہ ہے, تو مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر حکومت کا یہ مسئلہ رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے, ان کا نام تو کچھ اور تھا لیکن ان کا نام پڑ گیا تھا بعد میں, جہاں پنچر وہاں دکان. تو ہوتا یہ تھا, سائیکل پہ انہوں نے ایک باکس رکھا تھا پنکچر لگانے والا, ان کو کوئی بتاتا تھا فلاں سڑک پہ پنکچر ہو گیا, تو وہاں سائیکل لے کے پہنچ جاتے, وہیں دکان کھول کے بیٹھ جاتے تھے, دوسری جگہ پتہ چلتا وہاں چلے جاتے تھے. تو یہاں یہی ہو رہا ہے, اگر عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے اس سے جو پنچر ہوتا ہے اس کو لگانے کے لیے 26ویں ترمیم آ جاتی ہے. اگر عوام فیصلہ دیتی ہیں وہ اس پنچر کو لگانے کے لیے آپ فارم 47 لے آتے ہیں. میڈیا کے حوالے سے آپ سچ کو بند کرنا چاہتے ہیں, وہاں سے پنچر ہوتا ہے تو آپ وہاں سے پیکا آرڈیننس لے آتے ہیں. تو یہ جو جہاں پنکچر وہاں دکان والا جو سنڈروم ہے نا, اور یہ جو طریقہ کار ہے, یہ عوام کے لیے بالکل نہیں ہے. یہ اپنی حکومت کو کسی نہ کسی طریقے چلانے بچانے, یہ اس کے لیے سارا اہتمام بنیادی طور پہ کیا جاتا ہے. آئین بڑا واضح ہے, بھٹو صاحب آئین کے خالق تھے, وہ پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی, قانون آئین ساز اسمبلی تھی, یہ ساری باقی قانون ساز اسمبلی ہیں. یہ فرق ہے بنیادی طور پہ. اس کو آئین ساز اسمبلی ڈکلیئر کیا گیا تھا, اور کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہی آئین کا بنیادی سٹرکچر چینج کر سکتی ہے. ہمارا آئین بالکل ڈیفرنٹ ہے. بھٹو صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ آئین کا ایک بنیادی سٹرکچر ہے جس میں ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب یہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, ایک تو. دوسرا وہ گارنٹر ہے اس کی, ان کے امپلیمنٹیشن انشور کرنے کے لیے. تو رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ صرف انفارمیشن دینا نہیں, انفارمیشن جاننا بھی اتنا ہی اس میں اہم ہے, فنڈامنٹل رائٹ. یہ عوام کا حق ہے, یہ میرا اور آپ کا بتانے کا صرف حق نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ عوام کا حق ہے کہ وہ انفارمیشن ان کو پتہ چلے, ان کو صحیح بات بتائی جائے, وہ اگر جاننا چاہیں تو وہ پوچھ سکیں اور ان کو صحیح بات بتائی جائے اور وہ جان سکیں ہر چیز. تو یہ بڑا ڈرامہ لگاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی اس طرح انٹرپریٹیشن کر دو. دوسرا, پارلیمنٹ کوئی سپریم نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن از سپریم. یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا, بلاول صاحب کے نانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ آئین سپریم ہے,
پارلیمنٹ کو ہم نے اسٹرکچر اس طرح سے کیا ہے کہ اس کے اپنے اختیارات ہیں, جوڈیشری کے اپنے ہیں اور ایگزیکٹو کے اپنے ہیں. نہیں راؤ صاحب, یہ کیسا آئین سپریم ہے کہ جس کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس پہ کاروائی بھی نہیں ہوتی؟ میں ریسنٹ ایگزامپل جو آنے والے سالوں کے لیے رہے گی, آنے والی دہائیوں کے لیے رہے گی, کہ ٹائم پر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوئے تھے, اس کے باوجود جو ہے ہمیں اس طرح کے معاملات دیکھنے پڑے کہ اس پر کوئی نہ کاروائی نہیں کی. اچھا راؤ صاحب, یہ کیسا آئین سپریم ہے کہ اگر انتخابات آئینی دورانیے کے اندر نہیں ہوتے تو کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہوتی؟ اس طرح فنڈامنٹل رائٹس پر اگر بات کی جاتی ہے تو اس کو کوئی خاطر میں نہیں رکھتا. پھر یہ کیسا آئین سپریم ہے؟ یہی میں یہ جو ڈسٹورشن پیدا کی گئی ہے, اب ہم آئین اور قانون کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن آئین اور قانون کہاں ہے؟ آپ ایک صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوا. جنرل الیکشن آئے, اس کی ڈیٹ گزر گئی, حکومت نے زور لگایا, پارلیمنٹ نے زور لگایا کہ نہیں ہونے دینے, ہم نے فنڈز نہیں دیے, انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں, اس پہ ایکشن عمل درآمد نہیں ہوا اور اس پہ الٹا 2 ججز نے روکنے کی کوشش کی اور اسپیکر صاحب علیحدہ خط لکھ رہے ہیں, الیکشن کمیشن علیحدہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہر کوئی اپنے 2.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ گیا کہ میں سپریم ہوں. اب پارلیمنٹ بھی سپریم ہے, الیکشن کمیشن بھی سپریم ہے, اسپیکر بھی سپریم ہے اور وہ 2 ججز بھی سپریم ہے, 8 ججز کی کو سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو ڈسٹورشن ہے بنیادی طور پہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ مذاق ہے. میں نے پچھلی دفعہ پروگرام میں کہا تھا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم رہے گی تو آئین اور عدلیہ نہیں رہیں گے, اور یہ ہو رہا ہے. اور عملاً آپ کے ہاں آئین اور قانون کی عملداری ختم ہو چکی ہے. جب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, جب کوئی اس پہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے, میرے رائٹس کی بات تو بعد میں آئے گی نا. 6 ججوں نے خط لکھا, کیا ہوا؟ ان کے رائٹس بیچاروں کے, ہائی کورٹ کے ججز ہیں, چھوٹے موٹے نہیں ہیں, ہائی کورٹ کے ججز, ان کے رائٹس متاثر ہو رہے تھے. انہوں نے اتنی اپنی ساری کمپلینٹ کی, ان کی کسی نے سنوائی نہیں کی. ابھی ججز کے جو آپس میں جو معاملات چل رہے ہیں, جس طرح وہ باہم دست و گریباں ہیں, اس میں میرا حق کو امپلیمنٹ کرنا, میرے حق کو محفوظ کرنا, مجھے اپنے انسانی حقوق اور شہری حقوق کی اس پہ ریلیف دینا, وہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں. وہ تو آلموسٹ آپ نے 191A اس میں آ گیا. اب وہ تو ویسے ہی آپ ہیبس کارپس بھی انہوں نے تقریباً فارغ کر دی ہے. تو میں کس حق کی, کس آئین کی, کس قانون کی, کس پارلیمنٹ کی بات کروں؟ میرے ملک میں تو ایک جعلی قسم کا نظام ہے جس کو جمہوریت کہا جا رہا ہے. ابھی تک تو اس کو جمہوریت ہی کہا جا رہا ہے, جس میں نہ حکومت اصلی ہے, نہ اصلی آئین کی کو بات سننے کو تیار ہے, نہ پارلیمنٹ کو اصل کام کر رہی ہے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کا کرنا ہے. وہ اپنے آپ کی اپنی جڑیں, اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ہر قسم کی ڈسٹورشن آئین میں, قانون میں, سسٹم میں ڈال رہے ہیں, جس سے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. اور یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. اچھا نجم ثاقب صاحب, کیونکہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے آج رات 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی ہے اگر آپ مذاکرات میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں. 31 تاریخ ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی بھی ڈیڈ لائن ہے. اب کیا ہوگا آگے؟ کبھی کبھی کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جس میں صاف پتہ لگتا ہے کہ بیان دینے والا مزے لے رہا ہے. ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کا جواب آ چکا ہے. پرائم منسٹر نے ایک پیشکش کی اور اس کے ساتھ انہوں نے 2-3 جو ہیں وہ پھندنے لگا دیے کہ پھر یہ ہے تو پھر یہ بھی ہوگا, تو پھر یہ بھی ہوگا تو یہ بھی ہوگا, اور اس کا جواب پی ٹی آئی نے دے دیا ہے. اب یہ اتمام حجت ہے یا مزے لیے جا رہے ہیں, اس کی کوئی ریلیونس اس لیے نہیں بنتی کہ مذاکرات شروع دن سے لے کے پہلے لمحے سے لے کے اب تک کچھ بھی نہیں نکلا, اور اس میں سے کچھ نکلنا بھی نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجوہات کئی دفعہ بتا چکے. نمبر 1, جو پی ٹی آئی کو چاہیے وہ حکومت کے پاس یا تو ہے نہیں یا وہ دے گی نہیں. دوسری بات کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا, لیکن وہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے تو پوائنٹ کم کیا انہوں نے اپنا. تیسری بات کہ اب ان کو یہ جو تھا نا شبہ تھا یا ان کو توقع تھی کہ کوئی چھوٹا سا دروازہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلے گا, 2-1 ملاقاتیں ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں. وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ہی بات بنے گی, تو یہ مذاکرات کی کھکھیڑ میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اس سے کوئی یعنی اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آ گئی یا پریشر میں آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو شروع دن سے بالکل کلیئر ہے, ہم اس میں نہیں ہیں,
آپ آپس کے معاملات آپس میں کریں, سیاست سے ہمارا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. لیکن جب ریاست کی بات آئے گی, جب ریاست کی سیکیورٹی کی بات آئے گی, جب ملک میں آپ کا جو یعنی قانون ہے اس کی لاگو نہیں ہو رہا ہوگا, امن و امان کے مسئلے آئیں گے تو ہم بیچ میں آئیں گے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی وہ 9 اور 10 مئی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو وہیں پہ کھڑے ہیں. تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کس کا ان کا تخاطب کیا ہے, پی ٹی آئی والے اب چاہتے کیا ہیں. اصل بات یہ ہے کہ 2018 میں ان کی حکومت آئی, 4.25 سال انہوں نے حکومت کی, سولو فلائٹ رہی. اب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان کو وہ جس طرح نہیں کہتے مکھن سے بال کی طرح نکال کے تو باہر لے آیا جائے. میں معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ یہ مکھن نہیں ہے اور نہ ہی خان جو ہے وہ بال ہے. اس میں دیکھنا پڑے گا, آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی پڑیں گی کہ آپ کو عدالتوں کی چیزیں عدالتوں سے ملیں گی, آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے جو ملنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ملے گا. اور حکومت تو آپ کو کچھ کیوں دے گی کچھ آپ کو؟ یہ تو بات آپ کسی میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے, اس کو پتا ہے. تو یہ کیا آپ نے مذاق کیا عوام کے ساتھ؟ تو سیدھی سی بات ہے, رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے جو فرمایا ہے, جو ادھر سے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں, جو ادھر سے جواب گوہر صاحب کا آیا ہے, یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے. بات وہیں پہ ہے. اس وقت فکسڈ ہے سچویشن, پولیٹیکل انسرٹنٹی, آپ کی سیاسی غیر یقینی صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. اور پی ٹی آئی کو کیا چاہیے؟ یہ اس وقت کی آخری بات. پی ٹی آئی نے ابھی سوچا یہ ہے کہ جو باقی تمام اپوزیشن پارٹیز ہیں نا, بشمول ان کے وہ جو آئین تحفظ پاکستان والا حساب کتاب, اچکزئی وغیرہ, مولانا صاحب, یہ وہ, ان سب کو ملایا جائے. دیر آئے درست آئے, اچھی بات ہے, لیکن کریں گے کیسے؟ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی جو پارٹی ہے اس کے اندر جو آپ کی کھکھیڑ پڑی ہوئی ہے, جو اس کے مسئلے مسائل ہیں, کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر اتحاد قائم کریں. اور آپ کا جو تھنک ٹینک ہے نا, اس کو کہیں کہ ذرا ایک اچھی سمت, وہ جو صراط مستقیم ہے, اس کی طرف سوچیں. اور جب وہ اس کی طرف سوچیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ 2 ہی آپشنز ہیں. یا تو آپ اسی طرح سے یہ کرتے رہیں, اب احتجاج کر رہے ہیں, اب یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, چلتا رہے سلسلہ, اور 4 سال بلاول صاحب کہہ چکے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ 5 سال پورے کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ آن بورڈ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. تو یا تو اس کو چلاتے رہیں, یا پھر یہ ہے کہ ڈویبل کریں, پریکٹیکل لیول پہ دیکھیں, پریگمیٹک ہو کے سوچیں کہ آپ سے کہا گیا ہے کہ 9-10 مئی پہ معافی مانگیں اور اچھے بچے بننے کی یقین دہانی کرائیں. ان کے علاوہ تیسری آپشن کوئی ہے ہی نہیں. اچھا ثاقب بشیر صاحب, یہ فرمائیے گا, اب کیونکہ آفر یہ ہوئی ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنا لی جائے, وہاں پہ کمیشن بنا لیا جائے, جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, وہ نہیں مانا گیا. ایک تو فرق کیا ہے, اور یہی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو 2018 میں بنائی, تو اب کیوں ان کو قابل قبول نہیں ہے؟ اچھا, اس میں جو خبر آئی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ 7 دن کا ٹائم تھا, پھر 7 دن کے بعد 28 جنوری کو اجلاس بلایا گیا اور اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی, جس کے بعد یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے. تو جب یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے تھے تو عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کو کچھ دینے کے لیے کچھ تھا. تو وہ کچھ کیا تھا, وہ ذرائع سے کچھ خبریں آ رہی تھیں, لیکن حکومتی جو حلقے ہیں, خاص طور پر جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, انہوں نے بھی, اور ان کے جو وزراء ہیں انہوں نے بھی مختلف جگہوں پہ اس چیز کو کنفرم کر دیا کہ ان کے پاس دینے کو یہی تھا کہ جوڈیشل کمیشن تو ہم نہیں بناتے, لیکن ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں, اور وہ حوالہ پھر 2018 کا ہی, اور پارلیمانی کمیشن بیٹھے گا, دیکھے گا. اور جو پارلیمانی کمیشن 2018 میں اس پارلیمانی کمیشن کے ساتھ ہوا, اس کا بھی حکومت نے خود ہی بتا دیا کہ اس کی پتہ نہیں ایک میٹنگ ہوئی یا میٹنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ معاملہ بھی اسی طرح ہی ٹریٹ ہو جائے, اور جو پرپس بھی نہیں. اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف تھی نا, ایک میٹنگ ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ہوئی. اب پی ایم ایل این ہے, وہ ایک کے علاوہ 2-3 میٹنگز بھی کر لیں گے. ایک چیز مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, جو اس وقت کی اپوزیشن تھی, مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی, ایون جے یو آئی, تو ان کی جانب سے اتنے بڑے پیمانے پر کوئی احتجاج نہیں کیا گیا کہ
وہ جو میٹنگ نہیں ہو رہی وہ ہونی چاہیے. گائے بگائے جو صحافتی حلقے ہیں ان میں یہ بات زیر بحث آتی تھی کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی وہ اس وقت کے پرویز خٹک صاحب کی جو ہے وہ سربراہی میں, اس کا کیا بنا؟ تو اس کمیٹی کا نہ اجلاس ہوا, نہ پی ٹی آئی تو حکومت میں تھی, وہ تو چاہ رہی تھی بٹ ٹھیک ہے اسی طرح پڑا رہے, لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے بھی اس طرح نہیں کہا کہ اس کو جو ہے وہ کسی لاجیکل اینڈ تک جو ہے وہ پہنچائیں. اب حکومت کی یہ مرضی تھی, ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے ہی بھانپ گئی کہ یہ سچویشن ایسی بن جائے گی کہ پھر ہمیں یہ کہیں گے کہ پارلیمانی کمیشن یا کمیٹی بنا دیتے ہیں اور وہی دیکھ لیں, اور وہ جو ہے وہ سائٹ پہ ہو گئے. کیونکہ یہ جو معاملات ہیں یہ جوڈیشل کمیشن کے بغیر میرے خیال میں آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. اچھا ایک اور معاملہ بتا دیں پیکا کے حوالے سے, ڈیفرنٹ پیکا کے حوالے سے یہ بتا دیں مختصراً کہ سارا مان لیا جائے یا کچھ پر اعتراض ہے؟ میرا خیال ہے پیکا جو ہے وہ اس سے قبل لاز موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے, اس میں بھی اختیارات کا غلط استعمال پہلے بھی ہوتا رہا ہے. میری نظر میں تقریباً سارا جو پیکا ہے ابھی جو ترامیم آئی ہیں وہ آبجیکشنیبل ہے, اور اس میں 1 بائی 1 بھی بات کی جا سکتی ہے کہ آبجیکشن کس پر ہے. صرف فالس فیک انفارمیشن یا مس انفارمیشن اس پہ بات کرنا, اس پہ کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے. تو اس کو اتنا کھلا رکھا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں, کوئی بھی تنقید بھی کریں, کوئی مطلب کرٹیسائز بھی کریں گے تو وہ اس کو پتہ نہیں کس کھاتے میں ڈال کر اس پہ جو ہے وہ پیکا جو ہے وہ لگنے کے امکانات ہیں. جو اتھارٹی بننی ہے وہ حکومت نے بنانی ہے, جو لاز ہیں اس میں اتنا جو ہے وہ راستہ رکھا گیا ہے کہ پہلے ہی اتھارٹی جو ہے وہ اپنے اختیارات کو ابیوز کرتی رہی ہیں. اب دوبارہ ایسے امکانات موجود ہیں کیونکہ ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جب پیکا پی ٹی آئی لے کر آئی تو اس وقت مسلم لیگ نون ان جو جماعتوں نے اس کو کالا قانون کہا, تو آج وہ خود اس سے سخت جو ہے وہ قانون لے کر آ گئے ہیں. حیران ہے کہ ان کی طرف سے اس پہ جو سٹیک ہولڈرز سے ان سے مشاورت بھی نہیں کی گئی. کہتے ہیں مجبور ہیں, اب مجبوری کیا ہے وہ شاید اپوزیشن کے اندر جا کر بتائیں. وہ اپوزیشن میں اگر جاتے ہیں کہ کیا مجبوری تھی, کیونکہ ہمارے ہاں حکومت میں رہتے ہوئے تو مجبوریاں نہیں بتائی جاتی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, سٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا گیا جو کہ حکومت نے نہیں مانا. اب ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے جو کہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے. وہ لکھا گیا ہے چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو یہ شکوہ کیا گیا ہے ان کی جانب سے, جس میں تصاویر, میڈیکل رپورٹس, عدالتی احکامات اور درخواستیں, پریس کلپنگ اور دیگر متعلقہ دستاویزات شامل ہیں اس خط کے اندر, اور ان کی جانب سے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. میں راؤ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں, یہ فرمائیے گا بانی پی ٹی آئی نے جو خط لکھا ہے اس سے ان کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ ذوق میں لاسٹلی ہم نے جب ڈسکس کیا تھا, عمران خان صاحب نے جو رابطوں کا کہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے رابطے کیے جائیں, رابطہ کیا جائے تو, اور باقی جو مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں جو اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں ان سے رابطے کیے جائیں. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب وہ سیاسی تحریک, جمہوری تحریک کی بجائے رائٹس موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ خط اس کی اگلا سٹیپ میں سمجھتا ہوں اس کا ہے, یہ ہے اتمام حجت. ان کو پتہ ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, سپریم کورٹ تو جتنی بے بس ہو چکی ہے اور جو اس کے اختیارات ہیں اور جس طرح سے اس کو اگر استعمال کرتی ہے تو اس کو روکا جاتا ہے جس طرح سے, میرا تو نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کوئی اس خط پہ کچھ کر پائے گی یا کچھ ریلیف دے پائے گی. انہوں نے ثبوت تو سارے لگائے ہیں اس کے ساتھ جو 394 پیجز کا خط ہے, لیکن سپریم کورٹ شاید یہ تمام حجت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ لوکلی نہ صرف اس کے اوپر بات کر رہے ہیں رائٹس کے اوپر, رائٹس کی وائلیشن کے اوپر, ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنلی بھی اسی موضوع پہ اپنا پریشر بڑھانے کی کوشش کریں. ان کے جو اوورسیز پی ٹی آئی ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے. تو یہ رائٹس موومنٹ کی طرف یہ جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے گنڈاپور صاحب کو کہا کہ جی آپ ادھر کمیشن بنائیں انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے حوالے سے جو وہاں پہ ہوئی ہیں. تو یہ اس طرح سے صورتحال اس طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی, جس میں برطانیہ میں بھی کام ہو رہا ہے, یورپ میں بھی ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی ہو رہا ہے, اور برطانیہ میں شاید ہیئرنگز بھی شروع ہو چکی ہیں. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ہیومن رائٹس کی ایک تحریک شروع کرنے کا ہے, اور اس کی ہم دیکھتے ہیں باہر سے بھی کچھ
کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہے. آخری ٹاپک جب ہم ڈسکس کریں گے اس میں وہ چیزیں آئیں گی. تو یہ صرف تمام حجت ہے. عمران خان کو بھی پتہ ہے سپریم کورٹ اگر ریلیف دے سکتی تو اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرا لے, اپنے ججوں کو ریلیف دے دے, بر وقت انتخابات ہی کرا لیتی جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. تو سپریم کورٹ کے اختیار میں تو اس طرح سے کوئی چیز ہے کوئی نہیں. تو جو رائٹس وائلیشن ہے وہ نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنا کیس بڑا بھرپور طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے, جس میں ان کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑنے کے لیے جس طرح روکا گیا, انتخابی نشان ان سے لیا گیا, ووٹ کا حق جو آزادی رائے کا پیکا کا آ گیا ہے, ایسوسیشن کا حق ڈسٹرب ہوا, اب انٹرنیٹ آ گیا ہے, اپنی مرضی کی جماعت سے انتخاب لڑنے کا حق, اپنی مرضی کی جماعت کو ووٹ دینے کا حق, پھر انتخابات کے ریزلٹس کے حوالے سے جو گورنمنٹ فارمیشن ہوئی ہے فارم 45 اور 47, یہ ساری چیزیں ملا کے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ اس پہ جا رہے ہیں. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ باقی جماعتیں ان کے ساتھ ہوں نہ ہوں, اب وہ اسی طرف چلیں گے, شاید وہ اس طرح سے تحریک سڑکوں پہ نہ کریں. لیکن یہ جو ایک ہے بیانیہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا, اور سپریم کورٹ کو یہ دنیا کو بتانا کہ ہماری جو کورٹس ہیں جنہوں نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی بے دست و پا ہیں, ان کے بھی اختیار میں نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ کوئی رائٹ کو امپلیمنٹس کرنے کے اس طرح سے اختیار میں نہیں ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم آٹومیٹکلی انڈر ڈسکشن اس میں آئے گی جب رائٹس کی بحالی کا, رائٹس کی امپلیمنٹیشن کا, رائٹس کے تحفظ کی بات ہوگی, انسانی حقوق کے, شہری آزادیوں کے تحفظ کی بات ہوگی, تو 26ویں ترمیم بھی اس میں خام خواہ ڈسکشن میں آئے گی. میرا خیال ہے کہ یہ ہیومن رائٹس تحریک کی طرف اب HR موومنٹ یہ بننے جا رہی ہے. اچھا نجم ثاقب صاحب, کیونکہ جو مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے حکومت سے تھے اب وہ اس خط کے اندر انہی خدشات کا یا وہی شکایتیں جو ہیں وہ عدلیہ کو کی گئی ہیں, تو کیا جو امیدیں حکومت سے تھی اب عدلیہ سے ہیں وہی امیدیں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ خان کا دل ٹوٹ گیا ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے نا جی کہ وہ ایک نیا محاذ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, عدلیہ پہ ان کا اعتبار آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے جہاں تک اس کی ہمت کی بات ہے, اس کی ہمت نہیں ٹوٹی, اس کے ارادے بھی وہیں پہ ہیں, وہ بکا بھی نہیں ہے, اس نے کوئی ڈیل بھی نہیں کی, اور اس کے بارے میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے, یہ بات طے ہے. مجھے لگتا ہے دو باتوں نے دل توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ایک کیوس پیدا ہوا ہے, ایک انتشار پیدا ہوا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ڈائریکشن لیس جب آدمی ہوتا ہے نا تو پھر وہ دائیں بائیں, وہ جس طرح آپ یعنی سمندر ہے یا دریا ہے اس میں جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو تنکوں کے سہارے ہوتے ہیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں جس سے ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ خان کا دل ٹوٹا ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں, ان کے اپنے وہ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا گیا. کیوں ہٹایا گیا؟ کیا وجوہات تھی؟ پھر کرپشن چارجز جو ہیں وہ بہت سارے منسٹروں کے حساب کتاب آ گئے اور صدارت ہی دے دی کسی اور کو. کیوں دے دی؟ کیوں ان کو یعنی اعتبار نہیں ہے؟ کیوں وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ جی آپ لوگ کام نہیں کر رہے, میں ابھی تک ادھر ہوں, سارے اسیران ادھر ہیں, آپ سے تو جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بن سکا. تو دل ٹوٹنے کی پہلی وجہ یہ. دوسرا یہ کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے نا کیس, اس کے ان کو توقع تو تھی, ان کو یعنی خدشہ تو تھا, شبہ تو تھا کہ یہ ان کے خلاف آئے گا, لیکن یہ 14 سال اور پھر بشرا بی بی کے 7 سال جو ہیں یہ دل توڑنے والی بات ہے, اور وہ ٹوٹ گیا. اب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا 18 ماہ کی داستان لکھی ہے اس خط میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, سینکڑوں صفحات کا خط ہے, اس کے بڑے بڑے انیکسچرز لگے ہوئے ہیں ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ اس کا ہوگا کیا؟ یہ خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کو, یہ اس کو پڑھیں گے دیکھیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کر کیا سکتے ہیں؟ جی یہ ساری صورتحال ان کے سامنے ہے. ایک ایسی سپریم کورٹ جس کو کہ اس وقت آئینی بینچز کی مصیبت پڑی ہوئی ہے, کس جج کو کس جگہ لگانا ہے, اور ادھر سے جو ہے وہ آپ کی ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد کی, وہ ابھی بھی ادھر سے گونج آ رہی ہے کہ وہ ایک خط لکھا تھا, محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں, ایک خط تھا, اس خط کی گونج ہے. ایک یہ اور خط آ گیا ہے, ابھی سننے میں آ رہا ہے کسی اور جج نے بھی خط لکھ دیا ہے. یہ خطوط جو ہیں یہ بیچ میں آ گئے ہیں کہیں سے. اس میں سے پی ٹی آئی کے لیے راستہ نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. میں پھر سے کہوں گا کہ پریکٹیکل لیول پہ ہو کے سوچیں, ہوا میں قلعے نہ بنائیں. ڈونٹ بلڈ دیز کاسلز ان دی ایئر. دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ کیا ہونا چاہیے. پھر سے کہوں گا
دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہونا چاہیے۔ ثاقب رشید صاحب، کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اس خط کا چیف جسٹس صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ ان تینوں سوالوں کے جواب اگر آپ دیں تو۔ اس خط کا چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ میرا خیال میں کچھ بھی نہیں کریں گے بظاہر۔ اس سے قبل بھی عمران خان صاحب کی جانب سے جو وہ خطوط لکھے گئے، لیکن ان خطوط کا کچھ نہیں ہوا، اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں یا ان کو ان کے پارٹی کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا، ایک ایک ثبوت وہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب چیف جسٹس تھے تو اس وقت بھی انہوں نے وہ خطوط لکھے۔ 8 فروری الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے خطوط لکھے، اور اسی طرح 9 مئی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے انہوں نے خطوط لکھے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب 26 نومبر پر بھی جو کچھ ہوا، جو ان کے خدشات ہیں، جو ان کا پارٹی کا موقف ہے، وہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، اور اس میں جو انیکسچرز لگائے ہیں کہ جو تعداد ہے ان کے ورکرز کی، جن کا جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا یہاں پہ ڈی چوک میں، تو وہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا ہوگا کیا؟ یہ میرے خیال میں ایک سمبولک ہے، وہ چیزیں ریکارڈ پہ لائے ہیں، وہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو لکھا ہے کہ کل کبھی بھی ریکارڈ جب کھلے گا تو کم سے کم وہ یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے ہر فورم ایگزاسٹ کیا، ہر فورم پہ ہم نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری جو پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس خط کا کچھ نہیں ہونا۔ جو 8 فروری الیکشنز مینڈیٹ کے حوالے سے ان کی درخواست پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ آئینی بینچ پہلے بھی سن چکا ہے، وہ آگے بھی سنیں گے۔ 9 مئی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی درخواست پڑی ہوئی ہے، وہ بھی وہ سنیں گے۔ خبر بھی ہے آپ کے پاس اس کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے گا۔ جی بالکل، ایک جو ہے وہ ایک بحرانی سے کیفیت بظاہر لگ رہی ہے عدلیہ میں، اور وہ بحران ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور خط جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت مختلف ججز نے یہ خط لکھا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کون ہوگا؟ ابھی تک جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق ہیں۔ 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ امکانات موجود ہیں کہ 10 فروری کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، اور ان کی جگہ پھر نیا چیف جسٹس آنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو جسٹس محسن اختر کیانی سینئر ترین ہوں گے، اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ ان تینوں میں سے ایک کو چیف جسٹس بننا چاہیے، لیکن یہ خبریں کافی دنوں سے گردش میں ہیں کہ کسی اور ہائی کورٹ سے کسی جج کو یہاں پہ لایا جائے گا، وہ سینئر ترین جج ہوں گے، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں ان کو چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو اس تناظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت مختلف ججز نے ایک خط لکھا ہے صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نام، جس کی کاپی جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھجوائی گئی ہے۔ خط کا کرکس یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ باہر سے نہ جج لایا جائے اور نہ ہی باہر سے لا کر چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا جائے، اور جو سینیئرٹی ہے یہاں کی اسی کے مطابق چیف جسٹس ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک نیا بحران عدلیہ میں بظاہر جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور اگر یہ چیف جسٹس بن بھی جاتے ہیں تو میری اطلاعات اور خبر کے مطابق صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی عدلیہ میں۔ یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں جس کے حوالے سے سکتے ہیں کہ اس آئینی ستون کے اندر بحران کی کیفیت نہیں ہے۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ یورپی یونین پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اور جی ایس پی پلس کے ثمرات مسائل کے حل میں پیش رفت پر منحصر ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے یہ پاکستان کو یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ نجم ثاقب صاحب، یہ یاد دہانی کیوں کروائی گئی ہے؟ دیکھیے، یہ صاحب ہیں اولف سکوگ، جو کہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں یورپین یہ جو آپ کی ہے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں یہ ہیومن رائٹس کے یورپین یونین کے۔ انہوں نے آ کے کچھ ہیومن رائٹس ملاقاتیں کی ہیں کچھ اہم شخصیات سے، اس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک واضح پیغام دیا ہے
کہ یہ جو پیکا ہے, یہ جو ہیومن رائٹس ہیں, یہ جو اس طرح کی چیزیں جو یعنی جس سے ہم گھبراتے ہیں نا, اس کے بارے میں انہوں نے کہا. اور جو اصلی بات انہوں نے کی ہے کہ ڈو ناٹ ٹیک جی ایس پی پلس فار گرانٹیڈ. اسی میں ہی سارا میسیج ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس آپ کو ملا ہوا ہے, اس کو آپ ایزی نہ لیں. عام زبان میں اس کو ایزی نہ لیں, کیونکہ یہ واپس بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جون میں اس کی باقاعدہ طور پہ مانیٹرنگ جو ہے وہ ہونی ہے, اور دیکھا جانا ہے کہ وہ جو ریکارڈ ہے یعنی پاکستان کا, کہ وہ کوالیفائی کرتا بھی ہے کہ نہیں, اور اس میں کسی قسم کی اگر کوئی انہوں نے ترمیم کرنی ہے. یہ تو یہاں تک تو ہو گیا, لیکن مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی نا وہ یہ ہے کہ فارن آفس نے اس کو اتنا لائٹلی کیوں لیا ہے. فارن آفس سے جب کل یہ سوال ہوتا ہے تو اسپوکس پرسن صاحب کہتے ہیں کہ یورپین یونین سے ہمارے اور بھی تعلقات ہیں, اور ہم کسی چیز کو بھی لائٹلی نہیں لیتے. ہم دو طرفہ تعلقات کو لائٹلی لے ہی نہیں سکتے. بابا وہ جو بات کر رہے ہیں ان کا جواب دیجئے. اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ جی ایس پی پلس جو ہے کل کو چلا جاتا ہے, تو وہ جو آپ نے 27 بین الاقوامی کنونشنز پہ سائن کیا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے, کہ پہلے جی ایس پی لیں گے, پھر جی ایس پی پلس لیں گے, پھر ایک اس کی تیسری اور آخری سٹیج ہے ایوری تھنگ بٹ آرمز. یاد رہے کہ ابھی ہم دوسری سٹیج پہ ہیں, اور پکا نہیں ہے کہ اس میں رہیں گے. اور اگر اس میں سے انہوں نے آپ کو نکال دیا, ایک تو آپ کے ایکسپورٹرز جو ہیں جو ای یو میں بھیجتے ہیں, آپ کی یورپین یونین کے جتنے ممالک ہیں یورپ کے, ویسٹرن یورپ کے خاص طور پہ, اس پہ بہت برا اثر پڑے گا. اور آپ ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم, اچھا اس کو لائٹلی نہیں لینا, اس کو لینا ہے ذرا سیریسلی. اور خاص طور پہ جون آنے تک جب کہ ان کی مانیٹرنگ ٹیم سے بات ہونی ہے, تو کائنڈلی کوئی اچھا سا سالڈ قسم کا کم از کم جواب ہے ایسا بنا لیجئے کہ اس کی کوئی سینس بنے. ٹھیک ہے راؤ صاحب, یہ جو بادل منڈلا رہے ہیں یہ کالے سیاہ بادل ہیں یا تھوڑی سی ہوا چلی تو چھٹ جائیں گے؟ بہت ڈینجرس ہے میرے حساب سے. یہ اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ, کیونکہ وہ انسانی حقوق پرٹیکولرلی اسی مقصد کے لیے یہ خصوصی انوائے ہیں, اور اسی لیے ہی وہ آئے ہیں. اور اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں, جو یہاں پہ ان کے جو ریپرزینٹیٹو ہے رینا کیون کا, انہوں نے اتوار کو دفتر کھول کے ملٹری ٹرائلز کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا تھا جو ملٹری سزائیں ہوئی تھی ملٹری کورٹ سے. تو اس پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے اس موقف پہ قائم ہے. حالانکہ فارن آفس نے اس کا جواب بھی دیا ڈیٹیل میں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ نے کس طرح سے کیا اور کس کس قانون کے تحت یہ ہوا ہے, اور یہ بالکل ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزیں ہیں. دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ, یہ وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں. دوسری بات وہ کر رہے ہیں پیکا پہ انہوں نے بات کر دی ہے ریسنٹلی. اس کا مطلب ہے بڑا سیریس کنسرن ہے. مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ کے لیے آپ ایویڈیوز اور بھی ڈھونڈ سکتے ہیں باقی چیزیں. آپ کے اوپر ہیومن رائٹس وائلیشن کے, ہم نے پچھلے 2 سیگمنٹ میں یہی ذکر کیا, ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ کے اوپر بار بار چیزیں انٹرنیشنلی آ رہی ہیں. اگر یہ جی ایس پی پلس جاتا ہے تو وہ مہر لگ جائے گی آپ پہ کہ آپ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو یہ سب سے ڈینجرس پہلو ہے اس کا. ہمیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا ہم جو اب تک کر چکے اس کو ریورس کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ریورس نہیں کر سکتے, لیکن امپروو کر سکتے ہیں اپنی سچویشن کو, تاکہ ان ممالک کو, یورپ یونین کو کم از کم یا باقی ممالک کو کنونس کیا جا سکے کہ ہمارا آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, اور ہماری عدالتیں بھی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. تو ثاقب بشیر صاحب, کیونکہ ہمارے ہاں جو قانون بنتے ہیں ہم پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی کی رائے ضروری نہیں ہے, بس سسٹم اس قانون کو جاری کر دیتا ہے اور لاگو بھی ہو جاتا ہے اور امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے. پوری دنیا کو ان معاملات پر کیسے قائل کریں گے؟ جہاں آپ نے میرے خیال میں کوئی شورٹی دی ہو تو اس پر عمل تو آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور یہ بنیادی حقوق کے جو معاملات ہیں, آزادی اظہار رائے کا معاملہ ہے یا جو فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں یہاں پہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ای یو کا جو بڑا سخت موقف آیا تھا, یو کے یو ایس اے کا بھی, لیکن یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے اس کو میرا خیال ہے اس کے حوالے سے تو انتظامات ہو رہے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ خبریں مل جائیں گی تاکہ ایک تاثر بہتر جائے کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے جو ٹرائلز ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو پیکا ہے
یا عدلیہ کی جو آزادی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور ابھی جو ہم نے بات کی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعیناتی ہے یا ججز کی تعیناتی ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو عدلیہ کا رول ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو عدلیہ کی آزادی ہے کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو ہوئی ہے۔ پھر جو پیکا ابھی لایا گیا، اس پیکا پہ بڑے سیریس سوالات ہیں، اور جو ماضی میں بھی قوانین ہم نے نہیں دیکھے بنتے ہوئے، اب جو ہے وہ بنا کر اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا چند دنوں میں، کوئی سٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی گئی۔ تو میرا خیال میں مشکلات کا سامنا تو ہو سکتا ہے پاکستان کو، جس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں، جو ہے وہ جی ایس پی پلس جو کا سٹیٹس جو ہے اس کو رکھنے کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ بیانات مزید بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ پیکا ابھی کل جو ہے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس کے بعد ابھی صورتحال سچویشن جو ہے مزید جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اچھا راؤ صاحب، میں مختصراً اگر آپ سے یہ جانوں، کیونکہ یہ اگر سوشل میڈیا سے اگر حکومت کو یا ریاست کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں آئے دن وہ قوانین میں ترمیم بھی کرتے ہیں، ان قوانین کو سخت بھی کرتے ہیں، تو اگر ہم نے کوئی کر لیا تو پھر اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں جو قوانین ہیں وہ سول نیچر کے ہیں، ہم نے اس کو کرمنل نیچر کا بنا دیا ہے، اور بالکل جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کی ڈسکریشن پہ سب کچھ دے دیا ہے، اور ہمارے ہاں یہ روایت ہے مس یوز کرنے کی قانون کو ہر لیول کے اوپر، تو اس لیے ڈینجرس، بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے ہمارے یہاں جب اس کی بات ہوتی ہے۔ دوسری، آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، میرے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی، آپ نے کہا پیمرا لاء کے تحت ابھی ہم ریگولیٹ ہو رہے ہیں، جب یہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا یا کسی اور پلیٹ فارم پہ چلا جائے گا تو یہ پھر پیکا لاء کے تحت آ جائے گا، تو یہ ہمارا قانون بنیادی حقوق پہ ڈبل جیپارڈی کو روکتا ہے۔ دو جگہ پہ آپ ٹرائل نہیں کر سکتے، آپ مجھے پیمرا بھی مجھے نوٹس بھیجے، پیکا میں بھی میں ٹرائل ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی یا کہہ لیں کہ ایک ڈسٹورشن ہے بہت بڑی، ایک کنفلکٹ ہے بہت بڑی، تو اس لیے بغیر سوچے سمجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو آخری بات کر دوں، امریکہ میں ابھی پریس سیکرٹری جو وائٹ ہاؤس کی آئی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس، پہلی پریس کانفرنس میں کہا، اس نے کہا ہم جو نان ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کو ہم یہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے پاس بنا دیے ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر وغیرہ سارے ان کو انوائٹ کرنے اپنی پریس کانفرنس میں شروع کر دیے۔ یہ نئے میڈیا کا اب دنیا میں اس طرح سے استقبال کیا جا رہا ہے، اور ہم اس پہ ایک کلاڑا لے کے چڑھ دوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، نجم ثاقب صاحب، آج کے سوالات۔ شکریہ ذوق، ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے۔ پہلے ضروری سوال، ایک سروے کے مطابق 64% پاکستانی کہتے ہیں، 64%، کہ مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے درست نہیں ہیں، یعنی 64% یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جاری ہے۔ 22% کو اعتبار ہے کہ مہنگائی واقعی کم ہو رہی ہے۔ ضروری سوال یہ ہے کہ وہ 22% پاکستانی جو سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، وہ سبزیاں، دالیں اور گوشت وغیرہ کن دکانوں سے خریدتے ہیں؟ آج کا غیر ضروری سوال، ایف بی آر نے دوہری شہریت کے حامل افسران اور شریک حیات کے قوائف طلب کر لیے ہیں، تفصیلات ایک ہفتے کے اندر جمع کرانی ہوں گی۔ غیر ضروری سوال یہ ہے کہ جب دوہری شہریت ثابت ہو جانے کے بعد ہوگا کیا؟ متعلقہ افسر کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے گا، یا صرف ڈانٹ ڈپٹ کر کے جو نئی گاڑیاں مل رہی ہیں ان میں سے ایک گاڑی دے دی جائے گی؟ ٹھیک ہے، ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے آگاہ کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔